अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपका उर्दू टीचर मोहम्मद शहजाद हाज़िर खिदमत है लेक्चर नंबर 12 के साथ। इससे पहले हमने लेक्चर 11 में नज़म पैगाम पढ़ी थी, जिसमें मैंने शायर का मुख्तसर सा तारुफ भी बयान किया था और 2-3 अशार की हमने तशरीह की थी और साथ हवाला जाती अशार भी लिखवाए थे। आज हम इंशाअल्लाह इस लेक्चर में इस नज़म के अगले जो 4 शेर हैं उनको हम पढ़ेंगे। शेर नंबर 4, शेर नंबर 5, शेर नंबर 6 और शेर नंबर 7। हम इन 4 शेरों को इंशाअल्लाह अभी हम पढ़ेंगे। मैं बग़ैर किसी तफसील में जाए सीधा शेर नंबर 4 पे आता हूँ। शायर अल्लामा इकबाल नज़म पैगाम के चौथे शेर में कहते हैं, देख आकर कूचा चाके गरीबां में कभी, देख आकर कूचे चाके गरीबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमल भी तू। शायर ने इस शेर में फिर मुसलमानों को मुखातिब होकर कहा, मुसलमान को मुखातिब होकर कहा, अपने फटे हुए गरीबां में ज़रा झांक कर देख। अपने गरीबां, चाके गरीबां, फटा हुआ गरीबां, गरीबां का फट जाना। ऐ मुसलमान, तू अपने फटे हुए गरीबां में झांक कर देख तो मालूम होगा कि कैस भी तू है, लैला भी तू है, सहरा भी तू है और महमिल भी तू है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, महमल ये लफ्ज़ है महमल, मीम ज़बर है माह, मीम ज़बर लाम मल। महमल कहते हैं ऊंट या हाथी की सवारी करने के लिए ऊपर एक काठी नुमा चीज़ रखते हैं, कुजावा जिसको कहते हैं, उसको महमल भी कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शायर ने इस शेर के अंदर फिर मुसलमानों को झंझोड़ते हुए कहा, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक फ़र्द वाहिद से बात करते हुए आप समझ लें, या फिर पूरी कौम, पूरे मुसलमानों को मुखातिब होकर आप समझ लें, बात एक ही है। शायर कहते हैं कि एक बार फिर मुसलमानों को तरगीब देते हुए कहते हैं कि अपनी ज़ात में गौर व फ़िक्र करें, अपनी ज़ात में गौर व फ़िक्र करें, अपने गरीबां में झांक कर देखें, अपनी असलियत को पहचानें। अपने गरीबान में जाकर देखें तो तुझे मालूम हुआ कि मजनू कैस भी तू है, मजनू की महबूबा लैला भी तू है और सहरा और कुजा भी तू है। ऐ मुसलमान, तुझे अपने मकासद से लगाओ और अपने अफकार व नज़रियात से वाबस्तगी खाम है। तू क्यों अपने मकासद से हट गया है, तू क्यों अपने नज़रियात से हट गया है। जिनके साथ तूने असल लगाव लगाना था, जो वाबस्तगी पैदा करनी थी, उन्हीं चीज़ों से आप हट गए हैं। इश्क हकीकी अभी तेरे अंदर बहुत नापुख्ता है। जिस चीज़ के साथ तुझे इश्क करना था वो चीज़ तूने छोड़ दी, तूने अपनी असलियत खो दी, अपनी पहचान खो दी। इकबाल ने इस फ़लसफ़े इश्क को बहुत अहमियत दी है। ये वही इश्क है जिसने हज़रत इब्राहीम को आतिश में जा ठहराया था। हज़रत इमाम हुसैन ने जिस इश्क की खातिर सर कलम करवाया था, ये वही इश्क हकीकी है। हज़रत इमाम हुसैन का अपने नाना के साथ इश्क, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इश्क, हज़रत इब्राहीम का अपने खुदा के साथ इश्क, जिस इश्क की खातिर बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। इकबाल के नज़दीक इस फ़लसफ़े इश्क की इतनी अहमियत है। इकबाल कहते हैं, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिरो ज़ंदीक, काफिरो ज़ंदीक। बसूरत दीगर अगर मुसलमान इश्क हकीकी से आरी है तो वो मुर्दा है। कहता है इकबाल, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। अगर इश्क की आग बुझ जाए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, फिर ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है।
مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال نے نوجوان مسلم کو تدبر کی دعوت دی ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ سوچ بچار کرنے سے آدمی کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے پر تجھے معلوم ہوگا کہ تو مجنوں ہے، اور تجھے جس ذات سے عشق کرنا ہے وہ بھی تیرے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ تو ہوئی عشق کرنے والا ہے، اور جس سے عشق کرنا ہے وہ ذات بھی تیرے ہی اندر پوشیدہ ہے، کیونکہ خدا قلب مومن کا مکین ہے، خدا ہمارے دلوں میں موجود ہے، گویا محمل بھی ہے اور صحرا بھی ہے، اور اگر اپنے آپ سے محبت کرے تو یقیناً خود آشنائی حاصل کر سکے گا، اپنی حقیقت کو جان سکے گا، اپنی حقیقت کو پہچان سکے گا۔ علامہ اقبال نے بار بار مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اپنا مقام پہچانیں، اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنے آپ سے آشنا ہوں، فلسفہ خودی کو پہچانیں، اپنی ذات کو پہچانیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہاری لگن اور عشق مکمل نہیں ہے۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، ابھی تمہاری عشق اور لگن مکمل نہیں ہے، تمہیں یہ چیزیں بڑھانا ہوں گی، عشق اور بڑھانا ہوگا، لگن، شوق، محبت اور بڑھانی ہوگی، غور و فکر کر کے نئی نئی منازل طے کرنی ہوں گی، نئی نئی ایجادات کرنی ہوں گی، نئی نئی اختراعات کو جنم دینا ہوگا، تاکہ تمہاری عظمت کا پھر سے سکہ بیٹھ سکے اور وہ ایام پھر سے لوٹ آئیں جب دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک دور تھا، ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے پورے دنیا پر حکومت کی۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کا یہ اپنا شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ جہاں پر بھی میں نے یہ دو شعر میں نے پہلے پڑھ بھی دیے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ بھی ساتھ لکھ دیے ہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آپ نے اس شعر کے ساتھ یہ دو شعر آپ نے ساتھ حوالہ جاتی اشعار لکھنے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی، وائے افسوس کا کلمہ ہے، نادانی بے وقوف، اے بے وقوف افسوس ہے، دکھ ہے کہ تو محتاج ساقی ہو گیا ہے۔ ساقی شراب پلانے والے کہتے ہیں کہ تو شراب پلانے والے ساقی کا محتاج ہو گیا ہے۔ میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، میں میم اور بڑی جی، میں بھی تو، میں شراب کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں جی؟ میں شراب کو کہتے ہیں۔ مینا بھی تو، مینا ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، طوطا، مینا وغیرہ بولتے ہیں، فاختہ سے تھوڑا سا چھوٹا جسامت میں ہوتا ہے۔ ساقی بھی تو ہے، محفل بھی تو ہے، ہر چیز تو خود ہے، پتہ نہیں کیوں تو اپنا مقام کھو کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال نے اس شعر میں ایک اور دکھ بھری حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد انہوں نے اقوام مغرب کو لیا ہے، اقوام مغرب کو لیا ہے، اہل مغرب کو لیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حیف صد حیف، افسوس اے مسلمان، تو آج ہر معاملے میں مغرب کا محتاج ہو گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج واقعی ہم مغرب کے محتاج ہیں۔ مغرب کے سامنے ہم اپنا جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مغرب کے سامنے ہم اپنا کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان سے قرض مانگتے پھر رہے ہیں، ان کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ساری جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی علم ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری میراث تھی، یہ سائنس ہماری میراث تھی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے آ کر نئی نئی ایجادات کی تھیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری میراث،
یہ سارا ورثہ ہم سے چھین لیا گیا۔ مگر علامہ اقبال اس شعر میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آج اس بات کا افسوس ہے کہ تو ہر معاملے میں مغرب کا محتاج ہو گیا ہے۔ مالی امداد کا معاملہ ہو تو مسلمان IMF اور دا ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فکر و افکار جس میں انقلاب برپا ہو چکا ہے اور مغربی طریقوں، لبرٹی اور سیکولرزم کی آڑ میں اپنے دین کو خیر آباد کہہ کر مغرب کے آنگن میں پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اچھی کہ آج ہمارا یہ دل ہوتا ہے، ہم سب لوگوں کی خواہش ہے کہ یار بس یہاں سے نکلیں، ہم کسی مغربی ملک میں جائیں، UK جائیں، کسی اور اٹلی جائیں، یونان جائیں، فرانس جائیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنا گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے تابع زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آج ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہم بالکل لاغر ہو چکے ہیں، خود سے کوئی کام نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بنی بنائی چیز آ جائے اور ہم اس کو استعمال کرتے رہیں۔ ہمارے آباء و اجداد تو علم و سائنس میں یکتا تھے، آج اہل مغرب نے ہمارے کتب خانے لوٹ کر ترقی کی ہے، لیکن مسلمانوں میں گزشتہ 4 صدیوں سے سائنس زوال پذیر ہے۔ آج کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصنف انگریز ہی ہوگا۔ اسی بات پر علامہ اقبال افسردہ ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان تیرے آباء و اجداد کی حیثیت تو فانوس کی سی تھی جن سے ساری دنیا روشنی حاصل کر رہی تھی۔ بقول شاعر تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ دوسرے مصرے میں ساقی سے مراد قرون اولیٰ کے ممتاز مسلم یا مرد مومن ہے، میں سے مراد توحید اور معرفت ہے۔ مینا صراحی کو کہتے ہیں مراد قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے پر حکمت دماغ ہیں اور محفل سے مراد دنیا ہے۔ یہ پوری دنیا، شاعر کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا اے مسلمان یہ تیرے لیے ہے، اگر تو چاہے تو اس دنیا پر قابو پا سکتا ہے، اس پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا، تجھے اپنی کھوئی اصلیت ڈھونڈنی ہوگی، تجھے سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، تجھے قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر تو اس دنیا میں کامیاب بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ 2-3 شعر میں نے پھر لکھے ہیں، شعر نمبر 5 کے ساتھ، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ اقوام کی چشم، دنیا کی آنکھوں میں تیری حقیقت ابھی تک چھپی ہوئی ہے، تیری حقیقت کی ضرورت ہے کہ تو اپنی حقیقت آشکار کر، نمایاں کر، ظاہر کر، سامنے پیدا کر۔ پھر وہی شعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ شعلہ بن کر پھونک خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ یہاں پر خاشاک کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، خاشاک گھاس پھوس کوڑا کرکٹ کو، غیر اللہ اللہ کے سوا، غیر اللہ اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ غارت گر تباہ کرنے والا، غارت گر تباہ کرنے والا۔ اے مسلمان تو باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دینے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اے مسلمان تو باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دینے والا ہے۔ باطل سے تجھے ہرگز خوف نہ کھانا چاہیے، باطل سے تجھے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ تو باطل کو ختم کرنے کا اہل ہے، تو باطل کو ختم کرنے کی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کیونکہ باطل کبھی بھی فتح نصیب اس کو نہیں ہو سکتی، وہ ناکامی اور شکست اس کا ہمیشہ مقدر رہی ہے اگر مسلمان اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال نے واضح طور پر مسلمانوں کو باطل قوتوں کے استحصال کی ترغیب دی ہے۔ خاشاک غیر اللہ سے مراد وہ تمام رکاوٹیں ہیں، خاشاک غیر اللہ
اللہ کے سوا سب کچھ، خواہشات، کوڑا کرکٹ، وہ رکاوٹیں جو رائے حق میں حائل ہوتی ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسی قوتوں کا ایسے خاتمہ کر دو جیسے آگ سوکھے ہوئے پتوں کو خاکستر کر دیتی ہے، جیسے سیلاب راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں۔ سیلاب کے سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ آگ کے سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہر چیز کو نست و نابود کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے اندر بھی یہ جذبہ شامل ہے، مسلمان کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے۔ اگر وہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری ایمان کے ساتھ باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے تو پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے بالکل ایسے ہی تم بھی رائے حق میں رکاوٹ بننے والے ہر کسی کو یا تو اپنے آنگن میں سمیٹ لو، اپنے ساتھ میں لا لو، ان کو بھی مسلمان بنا دو، یا پھر ایسے کریں کہ ان کو اس دنیا کی ہستی سے بالکل مٹا دے۔ اور مسلمان کے لیے صرف خدا ہی کی ذات قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ مسلمان کسی کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے، چاہے سخت پہاڑ ہوں، چاہے دریا ہوں، چاہے سمندر ہوں، چاہے باطل قوتیں ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے غیر اللہ ہوں، کوئی بھی چیز ہو، مسلمان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی پیغام دیا گیا ہے اس کے اندر بھی کہ اے مسلمان تو اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی اصلیت کو پہچان، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں باطلوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف باطل کیا؟ باطل کا خوف کیا چیز ہے؟ تو یہ باطل کے خوف ہو، باطل سے خوف کھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کفار سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور منکروں سے اندیشہ کھانے کی چندہ حاجت نہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، شعر ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پھر وہی شعر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ تھا شعر نمبر 6۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ شعر نمبر 7، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر، غافل، غفلت برتنے والا، جوہر نچوڑ کو کہتے ہیں، جوہر نچوڑ کو کہتے ہیں، آئینہ ایام وقت کا آئینہ۔ اے نادان مسلمان، تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس تشریح میں شاعر علامہ اقبال مسلمانوں سے پھر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بے خبر مسلمان، تو اپنی حیثیت سے غافل ہے، تو اپنی حیثیت سے غافل ہے، تو اپنی اصلیت کو بھول بیٹھا ہے۔ بے خبری اپنی اصلیت سے آگاہ ہو، بے خبر اپنی اصلیت سے آگاہ ہو، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے دنیا کو آئینہ ایام کہا ہے، علامہ اقبال نے دنیا کو آئینہ ایام کہا ہے، اور اہل ایمان اس آئینہ کا جوہر ہے، اس عالمی آئینے کی چمک ہے، اس آفاق کی جلا ہے، آفاق دنیا، جلا روشنی۔ جس طرح چمک اور جلا کے بغیر ایک آئینہ بیکار ہوتا ہے، اسی طرح بے خبر اور نا آشنا مسلمان، یہ کائنات تیرے بغیر ادھوری ہے، تیرے بغیر اس کائنات کی وہی حیثیت ہے جو شیشے کی جلا کے بغیر ہوتی ہے۔ اگر شیشے کی چمک نہیں ہے وہ شیشہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اگر کسی انسان میں علم کی روشنی نہیں ہے تو وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ بلب ہے، اگر اس میں روشنی نہیں ہے تو یہ پھر کسی کام کا نہیں ہے، ہم اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے اندر جلا نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نور، وہ روشنی نہیں ہے۔ وہ نور اور روشنی کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔
بہرحال گویا ہر شے کو مسلمان کے دم قدم سے ثبات ہے، کائنات کا وجود مسلمانوں ہی کے دم سے قائم ہے، کائنات کا نظام مسلمانوں ہی کے نفوس سے رواں دواں ہے۔ یہاں پر شاعر نے دوسرے مصرے میں یہ بات کی ہے کہ یہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اے مسلمان اب تیرا ہی کام ہے کہ تو اپنے خدا کا پیغام اس دنیا میں پہنچا، اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ یہاں پر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ کیونکہ امت محمدی خدا کی آخری امت ہے، یہ اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ ہم انسان جو اس دنیا میں آ رہے ہیں یا ہم جہاں پہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ہی آخری امت ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ امت ختم ہو جائے گی تو پھر کائنات خدا کی تسبیح سے خالی ہو جائے گی اور پھر اس دنیا کا رہنا محال ہوگا، کیونکہ اس دنیا پر قیامت نہ آنے کی وجہ فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ بہرحال اس پوری نظم کے اندر علامہ اقبال صاحب نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ خدا را اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کریں، اپنے اندر جوش ایمانی کو پیدا کریں، خدا اور اس کے رسول کی پیروی کریں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جس دن ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ العزیز ہم پھر اس دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں گے اور اس پوری دنیا پر پھر سے مسلمان غالب آئیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 13 میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔